सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मीलाद पाक के बारे में चंद बातें अर्ज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जिन लोगों को दर्द है, तकलीफ़ है, बाज़ लोग ये कहते हैं ये रबीउल अव्वल का महीना सुन्नी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं आता। एक साहब तो कुरान की आयत पढ़ करके बता रहे थे, 2 दिन कबल एक नई कोड़ी लेकर के आए थे। कहा कि कुरान में 12 महीनों का जिक्र है। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। 10वें पारे की आयत और साहब पढ़ते हुए कहते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं और 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। आपको पता है 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उलमा से कभी आपने सुना होगा, हुर्मत वाले यानी इज्जत वाले हैं। देखें वो साहब कह रहे हैं 4 महीने जो इज्जत वाले हैं उसमें कौन कौन से हैं? एक रजब का महीना, दूसरा जिलकादा, तीसरा जिलहिज्जा, चौथा मुहर्रम। ये 4 महीने हुर्मत वाले जो साहब बता रहे हैं उनकी बात में नकल कर रहा हूँ। और कहते हैं मियाँ देखो 4 महीने हुर्मत वाले, इसमें रबीउल अव्वल का कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि इज्जत वाला महीना है? क्यों नहीं अल्लाह ने नाजिल किया? ऐसी भद्दी बातें, इनकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। इनसे अगर कोई पकड़ कर पूछे इसमें तो रमज़ान का भी जिक्र नहीं आया, तो क्यों रमज़ान को मुबारक कहते हो? रमज़ान मुबारक कैसे हो गया? मियाँ रमज़ान तो रमज़ान, उसमें लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। तो ये हुर्मत वाले 4 महीनों में तो लैलतुल क़द्र का भी नाम नहीं आया। तो 4 महीनों में अगर नाम रबीउल अव्वल का नहीं आया तो इनको ऐसा लगता है बड़ी दलील मिल गई, बड़ी दलील मिल गई कि मिलाद नहीं मनाने के लिए बड़ी दलील मिल गई कि इसमें 4 महीनों में। इन जालिमों को ये पता नहीं हुर्मत वाले महीनों का मतलब क्या है। हुर्मत वाले महीनों का मतलब ये है कि इन 4 महीनों में जंग, जिदाल, कत्ल क़िताल करना हराम है, इसलिए इनको हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। ये 4 महीनों में जंग करना हराम है। इसमें तो मिलाद को और रमज़ान को कहां से दाखिल करने पर आ गए? मेरे अजीजों, चलो दूसरा जवाब हम ये भी उनसे पूछते हैं। नहीं आया ना रबीउल अव्वल का नाम, 4 महीनों का तो नाम आया, रजब का आया, जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम का नाम तो आया कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इनसे जरा पूछो ये 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं ये बताया किसने तुम्हें? किसने बताया? बात तुम्हें कहनी पड़ेगी कि रसूलुल्लाह ने बताया। बात तुम्हें कहनी पड़ेगी कि ये बात भी किसने बताया? रसूलुल्लाह ने बताया। कि कुरान किस पर नाजिल हुआ? रसूलुल्लाह पर। तो इनसे पूछे मेरे अजीज, तू ये कहता है कि ये 4 महीनों में मीलाद का जिक्र नहीं आया, अगर वो मीलाद आती नहीं तो ये 4 महीने आते भी नहीं। अरे बकरीद भी मिली है, ईद उल फित्र भी मिली है इसी मीलाद की बरकत से, इसी मीलाद की बरकत से। अगर रसूल पाक ना आते तो क्या रमज़ान मालूम होता? क्या कुरान मालूम होता? बल्कि हकीकत यह है कि अगर रसूल पाक हमारे दरमियान तशरीफ न लाते तो फिर इंसानों को रहमान का पता भी नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक की बात। मेरे अजीज़ों, वास्ते को जब, वसीले को जब छोड़ दिया जाता है तो ऐसी होता है, ऐसी होता है। और आप सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि गूगल पर भरोसा करके मत बैठना। हाँ, जिस तरह आज नौजवानों की आदत सी हो गई है कि एक किसी ने भेज दिया व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर यकीन करके बैठते हैं, अरे इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है। आप सबको पता है कि गूगल मैप चलाने वाले कई मरतबा फंस भी जाते हैं। किसी गटर में भी ले जाती है गूगल मैप वाली जो खाला बताती रहती है, और उसके पैरोकार अक्सर इधर उधर धक्के भी खा जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा दीन सिर्फ इंटरनेट से नहीं चलता, हमारा दीन सिर्फ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से नहीं चलता। इसकी मजबूत दलीलें हैं, कुरान और हदीस हमारे पास है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक एक चीज़ नहीं कई चीज़ें लाई गई। एक बड़े साहब आए, उन्होंने कहा कि ईद के, अगर ये ईद है
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا. حضور نے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. تو ان صاحب کو یہ ملا, پتا چلا کہ دیکھو عید میں, بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے, تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی. واہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے. باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے, ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں, ولیمے بڑے ہو جائیں, سب کچھ چلے گا. میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے. درد اور تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. میرے عزیزو, تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے. بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں, تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے, اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے. عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے, عاشورہ کو بھی عید کہا گیا. اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ میرے عزیزوں, وہ صرف 2 عیدوں کے لیے خاص ہے, بقرعید اور رمضان کی عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی, بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے تو یہ اب آپ کی بات ہے, اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے, پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے, لیکن انہوں نے تو نہیں منایا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں, خوشیاں نہیں منائی گئیں, تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, کافروں کی بات نہیں کر رہے. کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے یہ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ 2 ایمان والے تو مکہ میں تھے, بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب. روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا. عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی, صبح صادق کا وقت تھا, فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا, اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا, بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک کو تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے. یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا. حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں, وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے, کسی کے نصیب میں نہیں. فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کے دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی, بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے.
مکہ سے ملک شام اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا. جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے، تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی، حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی. اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں منائے تھے، آج بھی نہیں منا رہے، تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے. تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. مکہ والے تو کافر تھے اس وقت، نہیں منائے، لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی، مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں اب سناتا ہوں میں آپ کو. جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے. 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، غلام، سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے، وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا، تب چمکے گا. 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے، اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا. اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی. ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا، مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے، مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے. جلوس کہاں سے ہے؟ جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا. میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی. ہاں، یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. آپ کو اگر میں بتاؤں، شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو، تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا. کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا، جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے. اتنی بات میں نے لکھا بس، اور کچھ بھی نہیں. لبیک یا رسول اللہ. اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی. آپ 144 لگاؤ، 188 لگاؤ، ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی. ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے. اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے. کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا. میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں، جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں. ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں. لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی، کس کو تکلیف ہوئی، یہ ہمیں نہیں معلوم.
لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں. جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی اقتدا کرے. اب میں جو بات کر رہا ہوں جلوس کی بات بیچ میں آئی کہاں سے ہے تب بھی جواب یہی دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا. یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا. حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے. ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں. سروں پر ٹوپیاں غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے. اے مسلمانوں آج 12ویں شب ہے، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے. یہاں کا موسم بھی کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں.